उसने मदद की कि शैतान को बताया कि ये दरख्त है, मोर ने, और सांप अपने मुंह में शैतान को लेके वहां पे गया, जिसने कि अम्मा हव्वा से कहा कि ये दरख्त का फल खा लो। तू अशरफुल मखलूकात था, तेरे अंदर शैतान कैसे दाखिल हो गया कि शैतान आ गया था। बिन बतौता के नाम से मेरे पास आज एक आया था पैगाम कि आप अल्लाह से तौबा करें, और कुरान और सुन्नत से ये साबित नहीं है कि उन्होंने जादूगरों से और मुख्तलिफ हिलाबाजों से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कराने की कोशिश की, और जादू ने कुछ असर भी करना शुरू किया। उस 4 बच्चों की माँ के ऊपर उसने एक ऐसा जादू करवाया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम देश के वासी और गैर मुल्क में रहने वाले मेरे देश के वासी और मेरे गैर मुल्की दोस्त जो कि मुझे बहुत ही अजीज़ हैं, जो मेरे प्रोग्राम को देखते हैं मेरे हमवतनों की तरह, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है सुबह के टाइम में प्रोग्राम, तो गुड मॉर्निंग और गॉड ब्लेस यू। आज का मकसद ये था कि आप लोग मेरी वीडियो सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे टाइम देते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है, और मेरे वो जागे हुए सोए हुए इल्म को या नाक़िस मालूमात जो भी हैं, अब वो जागना शुरू हो गई हैं। तो दिल चाहता है कि जब तक मैं वो अब तक शेयर ना करूं तो तशनगी सी रहती है कि दिन में 3-3, 4-4 प्रोग्राम करूं, मैं बोलता रहूं और आप उस पर जो है वो कमेंट्स देते रहें। तो मुझसे बिल्कुल पूछने में आर महसूस न कीजिएगा, आप मेरे अपने हैं और मैं भी आपका अपना हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस शख्स का कोई मुखालिफ ना हो तो उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। अब तक मैं जितने भी प्रोग्राम कर रहा था और किए हैं तो तकरीबन लोगों ने अच्छा लिखा, किसी ने 100% एग्री किया, किसी ने 150% एग्री किया, किसी ने कहा बहुत अच्छा आप जा रहे हैं, आप इसी तरह जो है ना वो इंफॉर्मेटिव वैल्यूज़ जो है वो हमें बताते रहें। लेकिन एक मेरे भाई थे जिन्होंने मुझ पर एहसान किया और मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप तौबा करें, अद्दऊनी अस्तजीब लकुम। कुछ ऐसा लिखा था कि अल्लाह से जो है वो मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ और तुम मुझसे मांगो। तो आप जो है वो तौबा करें, और इस किस्म के वाक़यात कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। उन्होंने मेरे पिछले प्रोग्राम शायद नहीं सुने थे कि मैंने उनसे ये कहा था कि जब मैं कहता हूँ रब्बे शरह ली सदरी की, अल्लाह मेरे दिल की गिरा को खोल दे, तो मैं अल्लाह से एक तो ये दुआ करता हूँ, दूसरा मैंने कहा था कि मैं जो आपसे गुजारिश करूँगा सच करूँगा अपनी दानिश के अंदर, और उसमें कोई बाला मसाले मिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हक़ाइक़ और हकीकतें खुद अपने तौर पर एक आईना होती हैं जो खुद बोलती हैं। हमारे अंदर क्या ज़रूरत है या हमारी ज़बान में क्या ताकत है कि ये कोई अल्फाज की अदायगी कर सकें, सब कुछ मिन जानिब अल्लाह है, और उस रूह लतीफ़ का करिश्मा है कि जो हमारे इस कैद खाने के अंदर बंद है। तो बिन बतौता के नाम से मेरे पास आज एक ये आया था पैगाम कि आप अल्लाह से तौबा करें, और कुरान और सुन्नत से ये साबित नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी देर के लिए बहुत हैरानी हुई कि जादू या जिन्नात या उनका दाखिल हो जाना, ये उन्होंने कितने क्लियर कट अल्फाज में कह के उस कुरान और सुन्नत की मुखालफत की। तो मैं तो यही कहूँगा उनसे कि आप मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मैं भी तौबा कर लेता हूँ, लेकिन आप भी तौबा कर लें। सबसे पहले वो ये वाक़या भूल गए कि शैतान ने सजदा न करने की बिना पर जब रांदा दरगाह हुआ अल्लाह पाक की बारगाह से और जन्नत से निकाला गया, तो उसने मोहलत मांगी अल्लाह पाक से। किस चीज़ की मोहलत मांगी? कि क़यामत तक मुझे ज़िंदा रख। शैतान था लेकिन
معرفت رکھتا تھا کہ میں کس سے مجھے مانگنا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اب کس ذریعے سے بہکاؤں گا یہ سوال ہے میرا بطوطہ صاحب سے بھی۔ انہوں نے تو بہت سفر نامے کیے ہیں ابن بطوطہ، 40 بادشاہوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، مسلمان سیاح تھے، 6 صدی ہجری کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے۔ تو اس دور میں وہ کافی ماشاءاللہ بہت رہے، اور انہی سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنی یہ یوٹیوب چینل کوئی بنایا ہوگا۔ تو اس کے اندر شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ پاک نے گزارش حکم دیا، فرمایا کہ شیطان تم اپنی کارروائیاں جاری رکھنا، میں نے بھی اپنے بندوں کو ایک ایسی چیز دے دی ہے کہ جب میرے بندے تیرے بہکانے میں نہیں آئیں گے۔ تو پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ وہ استغفار کی طاقت ہے، کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو شیطان تڑپڑیاں کھانے لگا اور کہا کہ پھر مجھے یا اللہ یہ پاور دی کیوں تو نے، کہ جب تو نے اتنا بڑا جو ہے اپنے بندوں کو ایک ایسا وظیفہ دے دیا ہے اور ایسا اسم اعظم دے دیا ہے، تو پھر تو میں بہکا نہیں سکوں گا انہیں۔ لیکن کیونکہ وہ عالم الغیب تو تھا نہیں، جانتا نہیں تھا کہ میں تو شیطان ہوں، لیکن میرے بعد میرے بھی باپ نکلیں گے بہت آگے، کہ جو استغفار کو بھی بھول جائیں گے، اور استغفار پڑھیں گے بھی تو وہ شیطان کے لیے نہیں ہوگی، نہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوگی۔ تو شیطان نے اپنا پورا کارنامہ انجام دیا، اور شیطان کہاں کہاں تک پہنچا، کس طریقے سے پہنچا، بھیس بدل کے کیسے پہنچا، کہ اگر جنات یا یہ لوگ بھیس نہ بدلتے ہوتے تو شیطان بھی جن تھا ایک۔ اس نے سب سے پہلے تو حملہ کہاں کیا تھا؟ سب سے پہلے حملہ کیا تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب خواب دیکھا کہ میں نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں پر اپنی زوجہ سے انہوں نے فرمایا اور بیٹے سے کہ دوست کے یہاں میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک چھری لی اور ایک رسی لی اور وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو شیطان آیا، دروازہ بجایا، کہا کہ ابراہیم ہے، کہا کہ نہیں ہے۔ انسانی شکل میں آیا تھا، جن تھا، شکل بدل لی اس نے، اب بہکا رہا ہے وہ۔ لیکن کیونکہ نبی کی زوجہ تھی، ان میں داخل تو نہیں ہو سکتا تھا وہ، ہم میں تو رہتا ہے، ہماری عقل ہمارے اندر ہے، نظر نہیں آتی۔ جب ہم سے کوئی قتل ہو جاتا ہے یا ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ میں سے شدید گناہ جو ہو، تو اس وقت کیا بندہ جب وہ گناہ ختم کر چکا ہوتا ہے یا قتل کر چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر اس سے پوچھا جائے اور وہ پکڑا جائے کہ کیا ہوا تھا، تو کہتا کہ یار شیطان آ گیا تھا مجھ پہ اس وقت۔ تو اشرف المخلوقات تھا، تیرے اندر شیطان کیسے داخل ہو گیا کہ شیطان آ گیا تھا؟ یقیناً اس کے اندر شیطان داخل ہو گیا تھا، اور اس کی عقل کو اس نے جو تھا نا وہ بند کر دیا تھا، اور اس سے وہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ نمبر 1۔ اس کے بعد شیطان نے جب حضرت ابراہیم کے گھر پہ دقل باب کیا اور کہا کہ ابراہیم کہاں گئے ہیں، تو کہا کہ وہ اپنے دوست کے یہاں گئے، تو اس نے کہا کہ دوست کے یہاں کہیں نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ میں نے خود ان کے ہاتھ میں رسی اور دیکھا ہے، اور میں ان سے پوچھ کے آ رہا ہوں۔ یہ کب آیا تھا گھر پہ واپس؟ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا گئے، یا ابراہیم کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا میں خواب کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ خواب پہ بھروسہ کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری۔ کہا اچھا تم ہو، میں تمہیں پہچان گیا۔ اس نے کہا یا نبی اللہ تم نے کیسے پہچانا؟ کہا کہ تو نے نبی کے خواب کو جھوٹا بتایا۔ تو نبی کے خواب کو جھوٹا بتانا تو شیطان کا ہی کام ہوتا ہے۔ نبی سے پہچان گئے۔ اس کے بعد جب وہاں نہیں چلی تو حضرت اسماعیل کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میاں صاحبزادے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابا کے ساتھ میں دوست کے یہاں جا رہا ہوں۔ کہا کہ دوست کے یہاں نہیں جا رہے ہو، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو حکم خداوندی اگر ایسا ہے تو۔ کہا کہ نہیں، وہ تم سے نعوذ باللہ من ذالک غلط کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی کنکریاں اٹھائیں اور اس کو مارنا شروع کی۔ کنکریاں ماری جاتی ہیں 3 شیطانوں کو، یہ اسی سنت کے اندر ماری جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت اسماعیل سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے پہچانا ہے،
کہا کہ تو نبی کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے کہ جو معصوم ہے، تو کنکریاں ماری، وہاں اس کی نہیں چلی شیطان کی۔ اب گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر، تو وہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں، چلیں آپ چل کے دیکھ لیں خود اپنی نظروں سے، وہ تیار ہوئیں۔ حضرت ہاجرہ اچانک روکے ان کے قدم، اور انہوں نے کنکریاں اٹھائیں، انہوں نے کنکریاں اس کو مارنا شروع کیں۔ کہا کہ اچھا تم ابلیس، شیطان؟ کہا کہ وہ تو نبی اللہ تھے، تم نے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا کہ میں نبی کی زوجہ ہوں، اور میرے بطن سے جو ہے ایک نبی پیدا ہوا ہے، اور میں نبی کی بیوی ہوں، اور تو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر آنے کو کہہ رہا ہے؟ تو شیطان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اس کے حرم کو باہر نکالے؟ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کی مار کہاں تک ہے۔ حضرت اسماعیل کے پاس پہنچ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے کہنے لگا حضرت عیسیٰ سے کہ اگر تم یہاں سے گر کے کیا تمہارا خدا تمہیں بچا لے گا؟ انہوں نے کہا یقیناً بچا لے گا۔ تو کہا کہ پھر کود کے دکھاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم ہو؟ وہ بھی پہچان گئے۔ تو کہا کہ میں کودنے کو کود جاؤں گا، میرا اللہ مجھے بچا لے گا، لیکن مجھ پہ یہ کب زیبا ہے کہ میں اللہ کا امتحان لوں؟ تو وہ نبی اللہ تھے، اس وجہ سے شیطان کی وہاں پہ نہیں چل سکی، لیکن ہم اور آپ تو نبی اللہ نہیں ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے چلیں کہ جب ابو جہل نے اور مشرکین مکہ نے باقاعدہ یہ پلان بنایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ان کو ہم قتل کر دیں گے، اور لیکن صحابہ کرام کی ایک فوج تھی جو ان کی حفاظت فرما رہی تھی، اور پھر اللہ کی ذات جو تھی وہ حفاظت فرما رہی تھی ان کی۔ تو امام راضی رحمہ اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں کو جنت سے کیوں نکالا گیا تھا۔ اب شیطان کی مار دیکھیں، اس نے سانپ سے اور مور سے دشمنی کی۔ اس وقت سانپ جو تھا اس کی بڑی خوبصورت ٹانگیں ہوا کرتی تھیں، اور اس کے پر ہوا کرتے تھے، اڑا کرتا تھا، اور مور اتنا خوبصورت جانور ہوتا تھا، اور اس کی آواز میں اتنا لہن تھا کہ لہن داؤدی کہیں اسے۔ اس نے مدد کی کہ شیطان کو بتایا کہ یہ درخت ہے، مور نے، اور سانپ اپنے منہ میں شیطان کو لے کے وہاں پہ گیا، جس نے کہ اماں حوا سے کہا کہ یہ درخت کا پھل کھا لو۔ اب وہ مختلف قسم کے نام لیے گئے ہیں، انجیر کے بھی لیے گئے ہیں، گندم کے بھی لیے گئے ہیں، کہیں کھجور کے لیے گئے ہیں، کئی قسم کے نام لیے گئے تھے، لیکن شیطان کی مار جنت تک چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سانپ کے لیے یہ کہا کہ میں نے تمہاری ٹانگوں کو بالکل بیلوس کر دیا، اب تمہاری خوراک جو ہے نا یہ خاک اور یہ زمینی مٹی بنے گی، اور زندگی بھر تم جو ہے نا رینگتے رہو گے، اور جنت سے اسے نکال دیا۔ اور مور کو جو اس کے پیروں تک پر ہی پر تھے، وہاں سے اس کو جو ہے نا ختم کر دیا، اور اس کی آواز کو جو ہے نا اتنا خراب کر دیا کہ وہ جب بولتا ہے تو سب سے بری آواز ہوتی ہے اس کی، اور اس کی ٹانگیں بالکل ننگی کر دی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جس گھر میں مور ہوگا وہاں پہ سانپ نہیں ہوگا، سانپ ہوگا تو مور نہیں ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ شیطان نے وہاں بھی مار کر لی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس وقت ان لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں مجھے 2 آیات ملی ہیں۔ اب اسی دوران آپ تمام تاریخ ابن ہشام کی تاریخ پڑھ لیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جادوگروں سے اور مختلف ہیلا بازوں سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرانے کی کوشش کی، اور جادو نے کچھ اثر بھی کرنا شروع کیا۔ وہ جادو کون سا تھا؟ روحانی جادو تھا، نورانی جادو تھا، کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جادو ایسا کریں، وہ اس قسم کے ان کے ساتھ سلسلے کریں کہ ان کو جو ہے نا وہ مر جائیں یا بیمار پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو تھا نا پھر وہ آیت نازل کی، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ چاہے جنوں میں سے ہو، چاہے انس میں سے ہو، یعنی شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے، شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک صفت ہے، لیکن اس میں اور دوسری آیت جو نازل کی تھی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو یہ تمام چیزیں کر کے وہ حضور پہ کہیں کہ یہ تم پڑھو، اور پڑھنے کے بعد ہمارے لیے ایک سنت بنا کے چلے گئے کہ ہم پر بھی اگر کوئی ایسی مصیبت آئے تو ہم ان موعظتین اس کو نام دیا گیا، اور یہ مکے میں جو تھی نا یہ نازل ہوئی تھی آیات جو تھی۔ تو اب اس کے اندر وہ فرماتے ہیں
کہ لفظ ان سبب کے معنی میں ہے کہ آیت میں جو ہے اس نافرمانی کی وجہ سے جنتی لباس، تو یہ تو مکے میں ہوتا رہا۔ اس کے بعد جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا مشرکین مکہ نے، ان میں 12 بڑے بڑے سردار تھے، جس میں سے ابو جہل سب سے آگے تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، وہ گئے اور کہا کہ یہ میری چادر ہے، یہ چادر تم اوڑھ کے سو جاؤ، اور یہ امانتیں ہیں، یہ امانت داروں تک پہنچا کر مجھ سے آ کے ملنا۔ اور وہ غار ثور میں قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور جب نکلے ہیں وہاں سے تو کیا کہتے ہوئے نکلے ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ حضور نے کیا کیا کہ ہاتھ میں ان کے کنکریاں تھیں اور وہ کنکریاں ان کے بالوں پہ پھینکیں، سب اندھے ہو گئے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ حضور نے وہی چیز پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کر دی، پیچھے بھی کھڑی کر دی، اور وہ حضور نے وہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ بھی آیت ہے، اور وہ ان کے جب چہرے کی طرف ڈالا، سب کے سب اندھے ہو گئے، حضور چلے گئے۔ اتنے میں صبح میں جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آ کے بتایا کہ رسول کو لیے تم کھڑے ہو، میں نے تو ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں بالکل یقین نہیں آتا، جھانک کے دیکھا دیوار سے تو دیکھا کہ حضرت علی سو رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اڑی ہوئی، انہوں نے امانتیں رکھی ہوئی ہیں، نہیں مانے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نکلے تو پھر ان سے پوچھا کہ کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ آخر اس کی تھوڑی بہت انہوں نے حضرت علی کے ساتھ سرزنش کی، لیکن وہ امانتیں پہنچانی تھی، اور حضرت علی کا فرمانا ہے کہ وہ رات میری وہ زندگی کی پہلی رات ایسی تھی کہ جو سکون سے کٹی، کہ مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول نے جو کہا کہ کل یہ امانتیں واپس لوٹا کے آنا، اس کا مقصد ہے کہ آج رات میں مروں گا نہیں۔ یہ یقین کی منزل تھی۔ اس کے بعد جو چیز وہ پڑھتے گئے اور ان پہ ڈال دیا، آگے جا کے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ آپ آیت پڑھیں بطوطہ صاحب کہ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا ہے رسول، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی، جو یہ ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہاں بھی رمی ہوتی ہے نا خانہ کعبہ میں، تو کہا کہ وہ تم نہیں پھینک رہے تھے رسول، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ یہ سب نے دیکھا، کائنات کے فرشتوں نے دیکھا کہ مٹی اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کی طرف پھینکی، اللہ تعالیٰ نے دیواریں کھڑی کر دیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تم نے تھوڑی پھینکی تھی، وہ تو ہم نے پھینکی تھی۔ تو کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ شرک ہو جائے گا کہ وہ تو حضور پھینک رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں پھینک رہا تھا۔ اب آپ مجھے اس کے بارے میں جو ہے بطوطہ صاحب ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھینک رہا تھا تو پھر حضور نے کے ذریعے پھینکوا رہا ہوگا، ظاہر ہے۔ تو جب حضور کے ذریعے پھینکوایا اور اللہ تعالیٰ نے بچت کرنی تھی، تو اللہ ہی کے نام پہ حضور نے وہ نام پڑھے اللہ کے، اور وہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیا۔ اور ادھر بھی قل اعوذ برب الناس بتا کے کہ جادو کرنے والیوں سے، ٹونا کرنے والیوں سے، اور گھروں میں فساد پھیلانے والیوں سے، شر پھیلانے والوں سے محفوظ رکھ۔ اس کا مقصد تھا کہ وہاں پہ جادو تھا، حضور کے زمانے سے اور آگے پیچھے چلے جائیں، حضرت موسیٰ پہ آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فرعون نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا تھا، اور اس کے بعد وہ رسیوں کو سانپ بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ اس وقت گھبرائے تھوڑا سا، تو اللہ کی آواز آئی کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم اپنے عصا کو ذرا پھینکو۔ عصا کو پھینکا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، وہ سارے سانپوں کو کھا گیا۔ ہو گیا جادو ثابت۔ آپ کو یہ اب بھی کمی بیشی ہے کوئی اس میں قرآن و سنت کی؟ تو ابن بطوطہ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری مخالفت کر کے مجھے منافق ہونے سے بچا لیا، اور آپ حضرات کے لیے بھی یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میں نے بالکل ہی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا جادو کے اوپر جو ہے چلیں، جادوگروں کے پاس جائیں۔ میں نے منع کیا ہے سارے پروگراموں میں، آئندہ بھی جو ہے میں آپ کو کبھی یہ ایڈوائس نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہیں، ایسے اہل ذکر ہیں جن کا کلام پاک میں تذکرہ موجود ہے، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، تو ان کی دعائیں ضرور اثر کرتی ہیں، ان کی پڑھائی ضرور اثر کرتی ہے۔ آج بھی اگر ویسا ایمان ہمارے پاس تازہ ہو جائے تو ہماری کنکریاں بھی ہمارے ہاتھ کے اندر بول سکتی ہیں،
اس کے بعد آپ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ چلے جائیں کہ تخت بلقیس 1000 میل دور تھا تخت بلقیس، تو ایک سب سے بڑا جن اٹھا، کہا کہ میں لے کر آ جاتا ہوں اتنی دیر میں. تو ان کے ایک وسیع تھا حضرت آصف بن برقیہ، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لے کے آ جاتا ہوں. سونے اور چاندی کا 40 گز لمبا وہ تخت جو تھا نا حاضر کر دیا. تو پوچھا کہ کیسے کیا، کہ کہا کہ مجھے اس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا ذرہ سا علم تھا. اس میں اتنی طاقت حضرت آصف بن برقیہ میں آئی کہ پلک جھپکتے میں تخت حاضر تھا. اب بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ اللہ کے کلام میں اگر کوئی پڑھ کے کسی کے اوپر جو ہے وہ دم کرتا ہے یا پھونکتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا؟ اب تو آپ کے امریکہ کی یونیورسٹیوں نے بھی ثابت کر دیا کہ کسی بھی ایسے عام بوتل کے اندر 2 بوتلوں میں پانی رکھا گیا اور اس پہ جو تھا نا ایک پہ سورہ رحمان اور دیگر آیات کی تلاوت کی گئی تھی اور دونوں کا ٹیسٹ پہلے کرایا گیا تھا. اس کے بعد یہ آیات پڑھی گئی. پھر دم والی بوتل کا جب کرایا تو بڑا پازیٹیو رزلٹ آیا کہ اس میں اس بیماریوں کی جو ہے نا شفا ہے، کینسر بھی اس سے دور ہو جائے گا، اس سے دیگر بیماریاں دور ہو جائیں گی. اور دوسری بوتل کا جو پانی چیک کرایا تو اس کے اندر وہ چیز نہیں تھی. تو میں خدا نخواستہ گمراہ کرنے کا میرا بالکل قطعاً کسی کو بھی ارادہ نہیں ہے، مجھے معاف کیجیے گا. اور آپ بھی بطوطہ صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا. نمبر 2 کہ اب میں مختصر سا یہ آ جاؤں کہ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کے اوپر کوئی جن عاشق ہو جاتا ہے، یا میں فرض کریں کہ کسی ایسے کالے جادوگر کے پاس جاتا ہوں. اب وہ ایک عورت تھی کہ جس کے 4 بچے تھے، اس 4 بچوں کی ماں کے اوپر اس نے ایک ایسا جادو کروایا کہ وہ کال کرے اسے اور وہ اس کے بالکل ہوش و حواس عورت کے جو تھے نا گم ہو گئے. اور اس نے نہ 4 بچوں کا خیال کیا، نہ کسی چیز کا خیال کیا، اور اس کے ساتھ جو تھے نا وہ کہ میں مر جاؤں گی تم آپ کے بغیر، میں یہ ہو جاؤں گی، میں وہ ہو جاؤں گی، کچھ اس کو پتہ نہیں تھا کیونکہ دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں تھا. اس کے دماغ میں وہ چیز جا چکی تھی جو بھیجی گئی تھی اس شیطان عامل کی طرف سے. نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ شوہر کو اور بیوی میں پھڈا شروع ہو گیا، خاندان اجڑ گئے، وہ نکل کے چلا گیا. بیمار کس طرح کرتے ہیں کہ کوئی بھی یعنی بے روزگار کرنا کسی کو یا کسی کے رزق جو ہے چھیننا، تو رزق نہیں چھین سکتے، لیکن ایسی کریں گے کہ 1 ہفتے کا جیسے ایگریمنٹ ہوا کسی موقع لگا کہ تم اس کے جسم کے اندر جاؤ، تکلیف پہنچاؤ، نیند میں کرو، اسے دورے کرواؤ، اور اس کو مختلف آئیں گے تو یہ پھر ہاسپٹلس کے چکر لگائے گا، وہاں پہ جو ہے نا دوائیں کھاتا رہے گا، دوائیں کھانے کے بعد ان کا ریئیکشن ہوگا اور اس کا جو ہے نا پلنگ پہ لیٹتا چلا جائے گا. اس کے بعد وہ تو نکل جائے گا اس کے پیٹ میں سے جو اس کا موکل ہے اس کے جسم میں سے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ بستر پہ پڑ جائے گا. جب بستر پہ پڑ جائے گا تو لامحالہ اسے جاب سے چھٹی کرنی پڑے گی یا کاروبار سے چھٹی کرنی پڑے گی، وہ آٹومیٹک تباہ ہو جائے گا اور کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو گیا جو مقصد تھا ان کا کرنا. اس طریقے سے 2 نقصانات ہوئے، کاروبار بھی تباہ ہوا، بندہ بھی بیمار ہوا. ادھر بھی 2 نقصان ہوئے کہ 2 میاں بیوی جو کہ ایک دوسرے سے محبت بہت کرتے تھے وہ علیحدہ ہو گئے، اور علیحدہ ہونے کے بعد اسی شک میں پڑے رہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے کیا نہیں ہے. جب وہ نکل گیا اس کے دماغ سے تو اس نے کہا یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، آپ جو پنشمنٹ مجھے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن شیطان نے اپنی وہاں پہ جڑ ڈال دی. اس کے بعد کچھ ایسی شادیاں آپ نے دیکھی ہوں گی جن کی 1 رات میں طلاق ہو گئی. کیا وجہ ہے؟ بڑی مشکل سے بیٹی کو راضی کیا، بیٹی راضی ہو گئی شادی کرنے کے لیے. اب جب حجلے عروسی میں شوہر جاتا ہے، بیوی شور مچاتی ہے، شوہر کو قریب نہیں آنے دیتی. کیا وجہ ہے؟ صبح ہوئی شوہر نے طلاق دے دی. وجہ یہ تھی کہ جو بھی اسے چاہتا تھا یا جس کو وہ چاہتی تھی اس نے اس کے اوپر ایسا سسٹم کرایا کہ اس نے اس کو قریب نہیں آنے دیا کہ میں تیری امانت ہوئی نہیں. جب نہیں قریب آنے دیا، صبح ہوئی اس نے طلاق دے دی. دوسری طرف آ جائیں کہ پھر لڑکے کو تیار کیا کہ بھئی آپ شادی کریں. لڑکا بڑی مشکل سے گھر والوں کے سب کے کہنے پہ شادی کی، ولیمہ ہوا، سب کچھ ہوا. 2-3 دن تک خاموش رہی لڑکی کہ وہ لڑکی کے حجلے عروسی میں گیا ہی نہیں اور باہر ہی جو تھا نا کہیں لیٹا رہا. اپنے اوپر سارے الزامات برداشت ہوتے رہے کہ یہ اس کے اندر جو تھے نا وہ اہلیت نہیں تھی، اس کے اندر شادی کرنے کی قوت نہیں تھی، فلاں نہیں تھا، لیکن اصل معاملہ جو تھا وہ کچھ اور تھا. لہٰذا ایسے معاملات ہونے سے پہلے دونوں خاندانوں کو سوچنا چاہیے کہ پہلے تحقیقات کر لیں، کسی اہل ذکر سے رابطہ کر لیں، خاندانوں کو بچائیں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کسی کو مسلط کیا ہوا ہے، وہ اس کے قریب عورت کے جانا ہی نہیں چاہتا اور وہ عورت کو ناپسند کر رہا ہے کسی وجہ سے. جب دوسری جگہ اس کی شادی ہوتی ہے اس کے بچے بھی ہو رہے ہیں، ان کی محبتیں بھی ہیں، ان کا سارا کچھ سلسلہ ہے. تو یہ میں صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میں نے جو پچھلا بادشاہ کا، شاہی بادشاہ کا سویپر کا میں نے ذکر کیا تھا کہ شاہی سویپر تھا کہ جو بادشاہ کے کمرے کو صاف کیا کرتا تھا، ملکہ اور بادشاہ دربار میں تھے. تو اب اختتامی جملوں کے اندر میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جہاں ایسے معاملات ہوں کہ پہلی رات ہی میاں بیوی میں جھگڑا ہو، یا جو میاں بیوی 8-10 سال سے آباد ہوں اور ان کے اندر کوئی ایسی شک کی بنیاد جڑ پکڑ جائے
اور وہ کسی عمل کا یا کسی اس کا نتیجہ ہو اور اس کے بعد وہ خاندان بکھر جائیں، تو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، نہ کہ دماغ پہ شیطان کو داخل کر لیا جائے۔ وہ شیطان ہی ہے کہ جو ملنے نہیں دیتا ان میاں بیوی کو آپس میں، دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دو خاندانوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کے اوپر بھی شیطان کا حملہ ہوا تھا۔ اسی طرح ایک مرد ہوتا ہے کہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا خاصا رہ رہا ہوتا ہے اور اچانک جو ہے نا بیوی اس کے اوپر شک کرتی ہے یا جو بھی سلسلہ ہے، اور ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں کہ یہ میرا شوہر، بھائی 8 سال 10 سال 12 سال شادی کو ہو چکے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ بڑے سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس چیز کو ان خاندانوں کو سوچنا چاہیے تاکہ کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو اور وہ دوبارہ باہم اکٹھے ہوں اور دوبارہ ان کی شادیاں ہوں، یا پھر ان کی اجازت سے پوچھ کے ان کی شادی کی جائے۔ نیک ہے تو ٹھیک ہے، نیک نہیں ہے تو انہیں جسٹیفائڈ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان کی مار کہاں تک ہے، ہمارے دلوں تک ہے، ہماری نظروں تک ہے، ہمارے دماغ تک ہے، ہمارے بالوں پہ، جسم کے ایک ایک ذرے پہ جو ہے نا شیطان کی مار ہے، اتنی تیز، میزائلوں سے بھی زیادہ۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت میں نے ٹائم لے لیا، لیکن یہ بھی ایک انفارمیٹیو چیز تھی ہمارے نوجوانوں کے لیے، میرے بہن بھائیوں کے لیے، اور میرے ماں بیٹیوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک ہمارے فلسطین کو آزاد فرمائے، اور جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ان کو اللہ پاک ان سے نجات دے ظلم سے، اور ہم سب کو جان و مال و ایمان و عزت و آبرو کی اس ماہ رمضان المبارک میں ہماری عزتوں کو محفوظ رکھ، ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بڑھا، اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء یا رب العالمین۔